काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल और जो किताब हम यहाँ पर मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है बैतुल अहज़ान, और इस किताब को पढ़ते हुए ये है पार्ट नंबर 17। ये भी मैं साथ साथ बता दूँ कि हम लास्ट नशिस्त में हमने जिस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था, खुतबा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर एक नज़र, और वो खुतबा हमने पढ़ा। और उसके बाद अब हम पहुँचे हैं पेज नंबर 231 पर, और यहाँ पर हेडिंग है कि इस मौजू पर शेख अज़री अलिफ ज़े रे छुटिए के अशार लिखा है। इस हेडिंग के बाद लिखा है कि शेख काजिम अज़री बगदादी ने इन वाक़यात को बड़े खूबसूरत अंदाज से यूँ बयान किया है। सामीन, इस पेज पर यानी पेज 231 पर पूरे सफ़े पर शायरी अरबी में हुई है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि फ़तह दमा कसरा कुछ भी इसके ऊपर मौजूद नहीं है, और बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस हैं जो कि हम गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि उर्दू पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि अरबी गलत पढ़ के कई लोगों के तक पहुँचे, क्योंकि ज़ाहिर है ये रिकॉर्डिंग सब लोग सुनते हैं। आइए साथ साथ हम देखते हैं कि इसके बाद जो उर्दू लिखी है वो है कि अरबाब हुकूमत ने इस अहद को तोड़ दिया जो पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाई के मुताल्लिक़ लोगों से किया था, और उन लोगों ने जनाब बतूल को वो दुख दिए जो हड्डियों की मानिंद उनके गले में फंस गए। और जिस दिन बतूल यतम व अदी के पास गई, यहाँ लिखा है कि हिजे कर लेती हूँ, ये ते मीम है, यतम व अदी ऐन दाल छोटी है, उनके पास गईं और शिद्दत गम से काफ़ी देर तक रोती रहीं। जब मस्जिद से खाली हाथ लौटी तो बाबा की कब्र के करीब गईं और खुदा के हुजूर मजालिम का शिकवा किया, जिससे पहाड़ भी लरजने लगे। मुझे मालूम है कि सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को उनके घर में खौफजदा क्यों किया गया और लोगों ने उनके शौहर और उनके वालिद से दुश्मनी क्यों की, जबकि वो अपने पिदर बुजुर्गवार की रहलत की बिना पर सोगवार थीं। बीबी ने मस्जिद में लोगों से बेहतरीन तौर पर खिताब किया और उनके खुतबे को सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे की याद ताज़ा हो गई। उन आसमानी किताबों से पूछ लो, ये तुम्हें बताएंगी कि हर औलाद वालिदैन की वारिस होती है। योसिकुमुल्लाह, ये वाव स्वाद ये काफ मीम और अल्लाह, योसिकुमुल्लाह की आयत मजीदा सब पर लागू होती है, और इसमें पैगंबर के क़राबतदार भी शामिल हैं। ये दलील सुनकर हाज़रीन के दिल मुतमईन हो गए और करीब था कि दिलों से पुराने कीने दूर हो जाएं। बीबी ने कहा, ए लोगों, तुम हमारे मुतालिक खुदा से डरो, हम पाको पाकीज़ा गुलशन से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हें इल्म होना चाहिए कि हम तुम्हारे दरमियान अल्लाह के दीन के मज़ाहिर हैं, तुम उन मज़ाहिर का एहतराम करो। हम हिदायत का शीरीं चश्मा हैं जिससे लोग हिदायत याफ्ता होकर पलते हैं। लोगों, मुझे बताओ कि आज तक किसी भी नबी ने अपनी बेटी को मीरास से महरूम रखा है? फिर एक खुद साख्ता हदीस के ज़रिए मुझे मीरास से क्यों महरूम किया जा रहा है? ये अजीब सी बात है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो ना बताया और चुपके से बनी तीम, वही वर्ड है यहाँ पे, बनी तीम थे ये मीम के एक फ़र्द को बतला दिया। तो क्या पैगंबर ने ऐसा करके हमें हिदायत के काबिल नहीं समझा था और बनी टीम को हिदायत के काबिल समझकर हिदायत की थी? और क्या तुम ये तसव्वुर भी कर सकते हो कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करके हमें गुमराही के सुपुर्द कर दिया और दूसरे लोगों की हिदायत कर दी? लोगों,
ان لوگوں نے حرمت مصطفیٰ کو ضائع کیا ہے اور انہوں نے ان کی حرمت کا کوئی پاس نہیں کیا، مجھے ان سے انصاف دلاؤ۔ اور یہاں پیج 232 پہ وہ شاعری کے بعد جو ترجمہ تھا وہ ہم نے مکمل کیا۔ پھر یہاں پر پیج 233 پر ہم آ گئے ہیں، ہیڈنگ ہے سربراہ حکومت کا جواب۔ لکھا ہے جب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا خطبہ مکمل کیا تو حضرت ابو بکر نے اس کے جواب میں کہا کہ دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً آپ کے پدر بزرگوار مومنین پر رحیم، شفیق اور رافت کرنے والے تھے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے دردناک عذاب اور بڑی عقوبت تھے۔ اگر ہم ان کی نسبت دیں تو تمام دنیا کی عورتوں میں سے انہیں صرف آپ کا ہی باپ پائیں گے اور مردوں میں سے صرف آپ کے شوہر کا ہی بھائی پائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر دوست پر مقدم رکھا تھا اور آپ کے شوہر نے ہر امر میں ان کی مدد کی، اور آپ سے نیک وقت ہی دوستی رکھے گا اور شقی و بد نصیب ہی آپ سے دشمنی رکھے گا۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ عطرت اور منتخب افراد ہیں۔ آپ لوگ خیر کی طرف ہمارے رہبر اور جنت کی طرف ہمارے ہادی ہیں۔ اے بہترین نساء، اے افضل الانبیاء کی دختر، تم اپنے قول میں سچی اور زیادتی عقل میں سب سے آگے ہو۔ تم اپنے حق سے جملے کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ تم نہ اپنے حق سے روکی جاؤ گی اور نہ سچ بولنے سے باز رکھی جاؤ گی۔ خدا کی قسم، میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے سے تجاوز نہیں کیا اور نہ ان کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی عمل کیا ہے، اور آب و دانہ کی تلاش میں آگے جانے والا اپنے اہل سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں اور وہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ میں نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم گروہ انبیاء نہ تو سونا چاندی میراث میں چھوڑتے ہیں اور نہ مکان و جائیداد، ہم گروہ انبیاء تو کتاب و حکمت اور علم و نبوت کو وراثت میں چھوڑتے ہیں، اور جو کچھ ہمارا مال ہوتا ہے وہ ہمارے بعد ولی امر کا حق ہے، اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں اپنا حکم جاری کرے۔ پھر لکھا ہے کہ اور آپ ہم سے جس چیز کا مطالبہ کر رہی ہیں اس کو ہم نے جنگی گھوڑوں اور آلات حرب کی خریداری کے لیے مخصوص کر دیا ہے، جس کے ذریعے مسلمان طاقت اور عظمت حاصل کریں گے، کافروں سے قتال و جہاد کریں گے اور سرکش فاجروں کا مقابلہ کریں گے۔ اور یہ چیز میں نے تنہا اپنی رائے سے نہیں کی بلکہ مسلمانوں کے اجماع سے کی ہے، اور ہمارا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ سے چھپائیں یا آپ کے ہاتھ سے چھین لیں، اور میرا تمام مال و حال آپ کا ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے، اسے میں آپ سے دریغ نہیں کروں گا۔ سامعین، ہم پیج نمبر 234 پر آ گئے ہیں۔ آپ اپنے والد بزرگوار کی امت کی سردار ہیں اور اپنی اولاد کی شجرہ طیبہ ہیں، اور آپ کی فضیلت کا انکار ممکن نہیں ہے، اور آپ کے فیر عین اور اصل کو پست نہیں سمجھا جا سکتا۔ میرے مال میں آپ کا حکم نافذ ہے، اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں نے ان باتوں میں آپ کے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا جواب۔ سربراہ حکومت کے جواب الجواب میں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سبحان اللہ، میرے والد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب خدا سے نہ تو روگرداں تھے اور نہ ہی اس کے احکام کے مخالف تھے، بلکہ آپ حکم قرآن کے تابع اور اس کی صورتوں کے پیروکار تھے۔ کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر اس کے ذریعے دغا بازی پر اجماع کر لیا ہے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حرکت ایسی ہی ہے جیسی کہ ان کی زندگی میں منافقین نے انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کتاب خدا حاکم، عادل اور فیصلہ کن ناطق ہے۔ اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 6 کے ہیں کہ مجھے فرزند عطا کر جو میری میراث پائے، اور آل یعقوب کی جو میراث مجھ تک پہنچی ہے اسے پائے۔ پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کے متعلق فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 16 میں کہ سلیمان داؤد کا وارث بنا۔ پھر لکھا ہے پس خدا بند عالم نے جو مال کی تقسیم میں میراث کی حد مقرر کی ہے اور نبی اور بنی آدم کے مردوں
اور عورتوں کا میراث میں جو حصہ مقرر کیا ہے اس میں وہ چیز بیان کر دی ہے جو باطل پرستوں کی غلط دلیلوں کو دور کر دے اور آئندہ نسلوں کے گمان اور شبہات کو زائل کر دے۔ پھر یہاں پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 18 پڑھی کہ بے شک تمہارے نفسوں نے تمہارے سامنے ایک امر کو خوشنما بنا کر پیش کر دیا ہے۔ اب یہاں پر آگے لکھا ہے کہ پس میرے لیے صبر جمیل ہی مناسب ہے، جو باتیں تم بتا رہے ہو اس پر خدا ہی سے مدد طلب کی جائے گی۔ اور اب ہم پیج 235 پر ہیں، ہیڈنگ ہے سربراہ حکومت کا جواب۔ لکھا ہے خدا بھی سچا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا اور ان کی بیٹی بھی سچی۔ تم حکمت کا معدن، ہدایت و رحمت کا مسکن، دین کی رکن اور حجت خدا ہو۔ میں آپ کی درست باتوں کو حق سے دور نہیں سمجھتا اور آپ کے کلام کا انکار نہیں کرتا، لیکن میرے اور آپ کے درمیان یہ مسلمان ہیں جنہوں نے مجھے حکم بنایا، حاکم ہوگا یہاں پہ شاید غلطی سے حکم لکھا گیا ہے، جنہوں نے مجھے حاکم بنایا ہے اور میں نے جو کچھ آپ سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا ہے وہ ان سب کی متفقہ رائے سے کیا ہے، اور میں نے اس میں کوئی ہٹ دھرمی نہیں کی اور نہ تنہا اپنی رائے سے کام لیا ہے، اور نہ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ لکھا اور یہ تمام لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ اور پھر اگلی ہیڈنگ ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا جواب اور لوگوں کی بے وفائی کا شکوہ۔ لکھا ہے جب سربراہ مملکت نے اپنی تمام ذمہ داری اپنے سر سے اتار کر اپنے بہی خواہوں کے سر پر ڈالی تو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس کے بہی خواہوں سے فرمایا، اے انسانوں کا وہ گروہ جو باطل اختیار کرنے میں جلدی کرنے والا ہے اور جسے فعل قبیح کرنے سے کوئی باک نہیں ہے، بے الف کاف باک نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بی بی نے سورہ محمد کی آیت نمبر 24 پڑھی کہ کیا تم لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور پھر سورہ متفقین میم طوف یہ قاف یہ نون کی آیت نمبر 14 یہ پڑھی کہ بے شک تمہارے دلوں پر تمہارے فعل بد کا زنگ چڑھ چکا ہے، جس نے تمہارے کانوں اور آنکھوں کو بالکل بیکار کر دیا ہے۔ جو تعویل تم نے کی ہے وہ بہت بری ہے، اور جو اشارہ تم نے کیا ہے وہ بہت لغو اور لامغو اور لغو اور بدتر ہے، اور جسے تم نے حق کے بدلے میں اختیار کیا ہے وہ شر عظیم ہے۔ اور اب یہاں پہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، ہم پیج 236 پر ہیں، لکھا ہے خدا کی قسم تم اس کے بوجھ کو بہت بھاری اور اس کے انجام کو ہولناک پاؤ گے جب تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی مصیبت ظاہر ہو جائے گی، اور روز قیامت تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے وہ کچھ ظاہر ہوگا جس کا تمہیں گمان تک نہ ہو سکا۔ اب یہاں پر سورہ غافر غین الف فیر غافر کی آیت نمبر 78 پڑھی کہ اس وقت باطل پرست نقصان اٹھائیں گے۔ اور سامعین اس کا حوالے کے لیے ہم حاشیے میں آئے ہیں، لکھا ہے کہ مذکورہ خطبے کے حوالہ جات کے لیے جو شیعہ اور سنی طریقوں سے مروی ہیں، کتاب ریاحین الشریعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ پڑھ لیا ہم نے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے، یہ صفحہ وہی ہے پیج 236، ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب۔ لکھا ہے خطبے کے اختتام پر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر کی طرف رخ کر کے یہ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کو پڑھتے ہوئے ہم صفحہ نمبر 237 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ابا جان آپ کے بعد برے حالات اور فتنے پیدا ہوئے اور گوناگوں آوازیں بلند ہوئیں، اگر آپ موجود ہوتے تو یہ مصائب جنم نہ لیتے۔ ہم نے آپ کو ایسے کھویا ہے جیسے زمین اپنے برسنے والے بادل کے پانی کو کھو دیتی ہے اور اس کی برکت سے محروم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ہم بھی آپ کی برکت سے محروم ہو چکے ہیں اور آپ کی امت کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ آپ خدا کر دیکھیں کہ انہوں نے راہ حق سے انحراف کر لیا ہے۔ پیغمبروں اور بزرگوں کے ہر خاندان کا خدا کے ہاں مقام ہے اور دوسروں کی نگاہوں میں محترم شمار ہوتا ہے۔ آپ کے بعد لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے کینے کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور جب سے آپ کے اور ہمارے درمیان مٹی حائل ہوئی ہے لوگوں نے ہم سے
ترش روی اختیار کر لی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد ہمیں حقیر سمجھ لیا گیا ہے اور آج ہمارے حقوق غصب ہو رہے ہیں۔ ابا جان، آپ دنیا کے لیے روشنی اور 14ویں کا چاند تھے جس سے روشنی طلب کی جاتی تھی، اور صاحب عزت خدا کی طرف سے آپ پر کتاب آسمانی نازل ہوئی تھی۔ آپ کی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام آیات لا کر ہمیں مانوس رکھتے تھے، اور جب سے آپ رخصت ہوئے ہیں تو تمام اچھائیاں بھی چھپ گئی ہیں۔ کاش ہمیں آپ سے پہلے موت آ گئی ہوتی۔ آپ کے جانے کے بعد لوگوں نے اپنے مقصد حاصل کر لیے ہیں، اور ہم اس مصیبت سے دوچار ہوئے ہیں جس سے دنیا میں آج تک کوئی دوچار نہیں ہوا، اور کسی عربی و عجمی کو ایسی مصیبت سے کبھی سابقہ نہیں پڑا۔ پھر لکھا ہے کہ کتاب الدر النظیم الف لام دال رے الف لام نون زوئے یہ میم، اس میں مذکور ہے کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے درج بالا اشعار کے بعد یہ 3 شعر بھی پڑھے۔ آئیے ان 3 شعروں کے حوالے سے بھی ان کی اردو پڑھتے ہیں۔ پیج 238 پر آ گئے کہ لکھا ہے، ابا جان، جب تک آپ زندہ تھے تو میں حامی اور یاور رکھتی تھی، اور میں لوگوں میں باعزت چلا کرتی تھی۔ آپ میرے لیے بالوں پر کی مانند تھے، لیکن آج مجھے ذلیل کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، اور میں اس سے ڈرتی ہوں اور اپنے ہاتھ سے ظالم کو روکتی ہوں۔ رات کے وقت قمری سوز و گداز کی وجہ سے کسی درخت پر بیٹھ کر روتی ہوں، اور میں صبح کے وقت روتی ہوں۔ پھر لکھا ہے، شیخ مفید نے کتاب امالی میں اپنی سند سے حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنت امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ابو بکر کے جواب سے مایوس ہو گئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر گئیں اور اپنے آپ کو قبر اطہر پر گرا دیا، اور قوم کے ظلم کی ان سے شکایت کی، اور اتنا روئیں کہ قبر رسول کی مٹی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور اس کے بعد آپ نے قد کا نام بعدکا کا مرثیہ پڑھا۔ اور اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے، صفحہ وہی ہے 238، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے گھر واپسی اور شوہر سے گفتگو۔ آئیے اس ہیڈنگ کے حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ طبرسی احتجاج میں رقم تراز ہیں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ خطبہ دینے اور مرثیہ پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائیں، اور جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب آپ گھر میں آئیں تو آپ نے بڑے درد مندانہ لہجے میں کہا، اے فرزند ابو طالب، آپ ایک جنین کی طرح پردہ نشین ہو گئے اور ایک متہم میم کی طرح سے گھر میں بیٹھ رہے۔ آپ نے شہبازوں کے پر توڑے ہیں، اور اب کمزور پرندوں کے پر آپ سے خیانت کرنے لگے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ یہ ابو قحافہ کا بیٹا میرے والد کے ہبہ اور میرے بچوں کا رزق مجھ سے چھین رہا ہے، اور اس نے کھل کر مجھ سے دشمنی کی ہے۔ پیج 239 پہ ہم آ گئے۔ دشمنی کی ہے اور میں نے اسے اپنا بدترین دشمن پایا ہے۔ اب ہماری مظلومیت کی یہ حالت ہے کہ انصار نے اپنی مدد ہم سے روک لی ہے، مہاجرین نے ہم سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں، اور لوگوں نے ہماری مدد سے چشم پوشی اختیار کر لی ہے۔ اب نہ تو کوئی دفاع کرنے والا ہے اور نہ ہی کوئی روکنے والا ہے۔ میں اپنے غصے کو ضبط کر کے گھر سے گئی تھی اور ستم رسیدہ بن کر واپس آئی ہوں۔ آپ نے اسلام کی مصلحت کی خاطر جس دن سے تلوار نیام میں کر لی، اس دن سے اپنے آپ کو خانہ نشین بنا لیا۔ اس سے قبل آپ بھیڑوں کو پھاڑا کرتے تھے، اور اب کیوں خاک نشین بن گئے؟ آپ نے کسی بداندیش گفتگو کرنے والے کو نہ روکا اور کسی باطل کو دور نہ کیا، جبکہ میرے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ ہائے کاش میں اس توہین و تذلیل سے قبل ہی مر گئی ہوتی۔ میں بارگاہ خداوندی میں آپ سے معذرت طلب ہوں، اور ہر صبح میرے لیے افسوس کا پیغام لے کر طلوع ہوتی ہے۔ ہمارا سہارا اس دنیا سے چلا گیا اور بازو کمزور ہو گیا ہے۔ میں رب کے حضور اپنے ظلم کے خلاف شکوہ کروں گی اور اس بے دادگری کی شکایت اپنے والد کی خدمت میں کروں گی۔ اے پروردگار، تو ہی سب سے زیادہ قوت و طاقت رکھنے والا ہے، اور تیرا عذاب اور تیری سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ میں تجھ سے ہی انصاف طلب کرتی ہوں۔ سامعین، اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے، حضرت امیر علیہ السلام کی طرف سے
سے سیدہ سلام اللہ علیہ کی دلجوئی۔ لکھا ہے امیر المومنین نے اپنی زوجہ مطہرہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پر کوئی افسوس نہیں ہے، آپ کے دشمن پر افسوس ہے۔ اے دختر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ نبوت، جوش غم سے اپنے آپ کو باز رکھیں۔ میں نے اپنی مسئولیت میم سین حمزہ واو لام یہ تھے، مسئولیت کی ادائیگی میں کوئی سستی نہیں کی ہے، اور جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے اس میں کوئی کمی بھی نہیں کی ہے۔ سامعین، ہم پیج نمبر 240 پر آ گئے ہیں، 240 اور 241 پڑھیں گے۔ لکھا ہے اگر اس مطالبے سے آپ کا مقصد اپنا اور اپنے بچوں کے رزق کا حصول ہے تو مت گھبرائیں، آپ کے رزق کی ضمانت دی جا چکی ہے اور رزق کا کفیل خدا قابل اعتماد ہے۔ لوگوں نے آپ سے جو کچھ چھینا ہے اللہ نے اس سے کئی گنا بہتر اجر آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اب آپ خدا پر بھروسہ کریں۔ یہ سن کر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اور پھر وہ خاموش ہو گئیں۔ اور اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے خلاف جسارت۔ لکھا ہے علامہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں احمد بن عبد العزیز جوہری جو کہ سنی عالم ہیں، ان کی کتاب السقیفہ کے حوالے سے رقم تراز ہیں کہ جب سربراہ حکومت نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ سنا اور یہ بھی دیکھا کہ بہت سے لوگ سیدہ سلام اللہ علیہ کی حمایت میں ان کے فیصلے پر تنقید کرنے لگے ہیں، تو انہیں یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں عوام الناس ان کی حکومت کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں، تو وہ ممبر پر گئے اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات کو سننے لگ جاتے ہو؟ بھلا یہ آرزوئیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کہاں تھیں؟ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے خبردار جس نے سنا ہو وہ کہے، اور جو موجود ہو وہ بات کرے۔ وہ تو لومڑی ہے جس کی گواہ اس کی دم ہے، جو ہر فتنہ و آشوب کے ساتھ آلودہ ہے، اور اس کا گواہ وہ ہے جو ہرج و مرج ہیرے جیم واو میم رے جیم کے کوہنا ہونے کے بعد اسے واپس لانا چاہتا ہے، اور اس کام کے لیے کمزور افراد اور عورتوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس کی مثال تحال توئے ہے الف لام تحال کسی ہے، اور کہ جس کے خاندان اور رشتہ داروں کی نظر میں فسق و فجور ہی محبوب چیز ہے۔ لوگو ہوش میں آؤ، اگر میں چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں کہنے پر آ جاؤں تو بہت کچھ واضح کر سکتا ہوں، لیکن جب تک لوگ مجھے کچھ نہ کہیں گے اس وقت تک میں بھی خاموش رہوں گا۔ اور پھر انہوں نے انصار کی طرف رخ کیا اور کہا تمہارے احمق افراد کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی پاسداری کرنے کے تم لوگ زیادہ حقدار ہو، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تشریف لائے تھے اور تم نے ہی انہیں رہائش فراہم کی اور ان کی مدد کی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ خاموش رہیں گے میں بھی ان کے خلاف اپنے ہاتھ اور زبان کو استعمال میں نہیں لاؤں گی۔ اور اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ خاموش رہیں گے میں بھی ان کے خلاف اپنے ہاتھ اور زبان کو استعمال میں نہیں لاؤں گا۔ پھر وہ ممبر سے اترے اور فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی اپنے گھر چلی گئیں۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید طبع جدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 215۔ اب لکھا ہے کہ اس کے بعد ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کلام نقیب ابو یحییٰ جعفر بن یحییٰ بن ابی زید بصری کے سامنے پڑھا اور ان سے کہا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ کنایہ کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ انہوں نے کہا تمہیں مغالطہ ہوا ہے، انہوں نے کسی طرح کا کنایہ نہیں کیا، انہوں نے تو وضاحت کے ساتھ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کیا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ صراحت سے کہہ دیتے تو مجھے اس پر آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ مسکرائے اور کہا کہ یہ سب کچھ انہوں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق کہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ایسی نازیبہ گفتگو بھی علی علیہ السلام کے متعلق کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ حکومت ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اس میں اپنے اور بیگانے کو نہیں دیکھا جاتا۔ میں نے کہا بھلا حضرت ابو بکر کے متعلق انصار نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ انصار میں سے کچھ افراد نے حضرت علی علیہ السلام کی حقانیت کا برسر عام تذکرہ کر دیا تھا۔ اب ہم آگے ہیں پیج 242
اور 243 پڑھیں گے۔ تذکرہ کیا تھا جسے حضرت ابو بکر گھبرا گئے تھے اور انہیں مذکورہ جملے کہنے پڑے۔ بعد ازاں میں نے خطبے کے مشکل الفاظ کی تشریح پوچھی تو انہوں نے اس کے تمام الفاظ کی تشریح کر دی۔ حوالہ ہے مذکورہ تشریحات کے لیے ہماری ترجمہ شدہ کتاب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا از ولادت تا شہادت مطالعہ فرمائیں۔ اور اب آئیے پھر اگلی ہیڈنگ ہے اسی صفحے پر، ام المومنین در دفاع زہرا سلام اللہ علیہا۔ لکھا ہے شیخ جمال الدین یوسف بن حاتم فقیہ شامی اپنی کتاب الدر النظیم الف لام دال رے الف لام نون زوئے یہ میم میں رقم تراز ہیں کہ جب امیر المومنین ام سلمہ رضی اللہ کو حضرت ابو بکر کے یہ الفاظ معلوم ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ایسی گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق کی جا رہی ہے؟ پھر لکھا ہے خدا کی قسم وہ انسانی صورت میں حور ہیں، وہ جان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی تربیت پرہیزگار گودیوں میں ہوئی ہے، ملائکہ کے ہاتھ ان کے جسم سے مس ہوئے ہیں اور طیب و طاہر آغوشوں میں وہ پروان چڑھی ہیں، بہترین طریقے پر ان کی نشو و نما ہوئی اور ان کی تربیت بہتر انداز میں کی گئی ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی میراث سے محروم کیا تھا اور انہیں اس کے متعلق بتایا بھی نہ تھا، جبکہ اللہ کا فرمان ہے سورہ شعراء آیت نمبر 214 میں کہ یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو اب آگے لکھا ہے کہ تو اس آیت کے ہوتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو ڈرایا تھا اور کہا، اور کیا یہ بات تصور میں بھی آتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلاف ورزی کی اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اور ایسا ہونا ناممکن ہے کیونکہ وہ تمام عورتوں کی سردار ہیں اور وہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں، وہ مسیلہ مریم علیہ السلام ہیں اور ان کے والد کے ذریعے سے خدا کی رسالتوں کا اختتام ہوا۔ خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو سردی گرمی سے بچاتے تھے اور اپنے دائیں ہاتھ کو بیٹی کے سر سرہانہ بنایا کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو بیٹی کے سینے پر بطور لحاف رکھتے تھے۔ ٹھہرے رہو، تم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہو اور وہ تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تمہیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے، تم پر افسوس، ان قریب اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لو گے۔ پھر لکھا ہے کہ جب حکمران طبقے نے ام المومنین ام سلمہ کی یہ گفتگو سنی تو انہوں نے ان کے اس سال کا وظیفہ بند کر دیا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا اور حاکم کی گفتگو۔ لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے جوہری کی کتاب السقیفہ سے نقل کیا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے فرمایا، ام ایمن رضی اللہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق مجھے ہبہ کیا تھا۔ پھر لکھا ہے حضرت ابو بکر نے کہا، دختر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی بھی مجھے آپ کے والد سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ میری تمنا تھی کہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اسی دن آسمان زمین پر گر پڑتا۔ خدا کی قسم اگر عائشہ غریب ہو جائے تو اس کا غریب ہونا مجھے آپ کے غریب ہونے سے زیادہ عزیز ہے۔ اور کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتی ہیں کہ میں ہر سیاہ و سفید کا حق تو ادا کر رہا ہوں اور میں آپ کے حق کے لیے آپ پر ظلم کروں گا۔ پھر لکھا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فدق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی مال نہ تھا، یہ مسلمانوں کا مال تھا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے لوگوں کو جہاد میں بھیجا کرتے تھے یا خدائی کاموں اور رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد معاملات کی باغ دوڑ میرے ہاتھوں میں ہے اور
اور میں اس مال کا سرپرست ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس کے بعد میں تم سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ ہم آ گئے صفحہ 244 اور 245 پر۔ لکھا ہے حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے ہرگز دوری اختیار نہیں کروں گا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد میں تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا مرض موت میں مبتلا ہوئیں تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ابو بکر ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ اسی وصیت کی وجہ سے بی بی کو رات کے وقت دفن کیا گیا تھا اور بی بی کا جنازہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ نے پڑھایا اور بی بی اور ان کے والد کی وفات کے درمیان 72 یعنی 72 راتوں کا فاصلہ تھا۔ حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 214 اور پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے لا وارثی۔ اس میں لکھا ہے حدیث کے متعلق جاہز کی فیصلہ کن گفتگو، یہ پوری ہیڈنگ تھی جو میں نے پڑھی۔ اس کے نیچے لکھا ہے کہ ابو عثمان جاہز بصری متوفی در حدود 768 سے 775 ہجری۔ لکھا ہے اہل سنت کے بڑے عالم اور مفکر تھے اور ادب و تاریخ میں انہیں سند کا درجہ حاصل تھا۔ سید مرتضیٰ علم الہدا نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ لوگ یعنی صحابہ نے لاوارثی حدیث کو اس لیے درست تسلیم کیا تھا کہ حضرات ابو بکر و عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت کی تھی کہ انورٹڈ کاما ہم گروہ انبیاء نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہی کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، ہمارا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا شیخین نے مذکورہ گفتگو کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی تھی، اسی لیے مسلمانوں نے اس کا انکار نہیں کیا تھا اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا تھا۔ لیکن اس طرز استدلال کے شیدائیوں سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر صحابہ کی خاموشی شیخین کی صداقت کی دلیل ہے تو صحابہ کا علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مقابلے پر کسی قسم کا احتجاج نہ کرنا بھی علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی صداقت کی دلیل ہے، اور کیونکہ کسی صحابی نے کسی صحابی نے علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تکذیب نہیں کی تھی۔ اور یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر سے باقاعدہ مباحثہ کیا تھا اور ان دونوں کے درمیان نزاع نون ز الف عین نے اس قدر طول کھینچا کہ بی بی کو یہ وصیت کرنا پڑی کہ ان کے جنازے میں ابو بکر شامل نہ ہوں۔ اب لکھا ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے کہا تھا تیرے مرنے کے بعد تیری میراث کون لے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میری اولاد اور میرا خاندان میری میراث پائے گا۔ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم تو پیغمبر کی میراث سے محروم رہیں اور تیری اولاد تیری امت حاصل کرے۔ جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی میراث سے حضرت ابو بکر نے ضبط کر لی، میراث حضرت ابوبکر نے ضبط کر لی اور اس کے لیے انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے اور بی بی نے اس ظلم کا مشاہدہ کیا اور اس کے ساتھ اپنی پریشانی اور بے یاوری کو محسوس کیا، تو انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں تجھے دعا دوں گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم میں آپ کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ نے کہا کہ خدا کی قسم اس کے بعد بھی میں تجھ سے ہرگز کلام نہ کروں گی۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا خدا کی قسم میں آپ سے دوری اختیار نہیں کروں گا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا لہٰذا اگر صحابہ کی طرف سے حضرت ابو بکر اور اعتراض کرنا ہونا ان کی صداقت کی دلیل ہے تو پھر اس دلیل کے تحت صحابہ کی طرف سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر اعتراض کا نہ ہونا بھی بی بی کی صداقت کی دلیل ہے۔ اس سلسلے میں صحابہ پر کم از کم یہ ذمہ داری تو عائد ہوتی تھی کہ اگر بالفرض بی بی لا علم تھیں تو صحابہ انہیں بتا دیتے، یا اگر بی بی کو ان کے والد کی حدیث یاد نہ رہی تھی تو صحابہ انہیں یاد کرا دیتے، اور اگر خدا نخواستہ بی بی غلط دعویٰ کر رہی تھی تو صحابہ کا حق بنتا تھا کہ بی بی کی مخالفت کر کے انہیں راہ راست پر لے آتے۔ پھر لکھا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اگر بالفرض کسی دشمن نے شیخین پر اعتراض کیا ہے انہیں تو اسی طرح
تو اسی طرح سے کسی صحابی نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ پر بھی اعتراض اعتراض نہیں کیا تھا، یہاں پہ لکھا ہے لہٰذا صحابہ کی خاموشی کو کسی بھی فریق کی صداقت کی دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اس مسئلے کا آخری اور صحیح حل صرف یہی رہ جاتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور قرآن مجید کی آیات میراث سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور اسی میں ہم سب کی بہتری کا راز مضمر ہے۔ تو سامعین، ہم یہاں پر پیج 246 پر ابھی داخل ہوئے تھے کہ 3-4 لائنوں کے بعد ہماری یہ نشست برخاست ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پارٹ جو ٹائم ہے وہ 30 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ ہم مل کر اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔